बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो मेरी वीडियोज़ होती हैं जनरली वो जो वकील हज़रात हैं उनके लिए, या जो सिविल जज और एडिशनल सेशन जज के इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हों उन लोगों के लिए होती हैं। बट काफ़ी ज़्यादा वो लोग जो बेसिकली ना तो वकालत के शोबे से मुंसलिक हैं, ना सिविल जज के इम्तिहान या किसी ऐसे इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि आम आवाम की सूरत में मुख्तलिफ़ मुकदमात का सामना कर रहे हैं या अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ जो मसाइल हैं उनसे दरपेश हैं, जो बेसिकली कुछ कानूनी नुकात की वजह से वो मसाइल उनको दरपेश आते हैं। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि सर आप काइंडली बाकी जो वकला हज़रात हैं या जो जजेस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो आप इस किस्म की वीडियोज़ बनाते हैं, तो आप मेहरबानी करके हमारे लिए भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ बनाया करें ताकि आम आवाम को भी उसका फ़ायदा हो। तो अब बाकायदा तौर पर हम एक लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसका मकसद आम आवाम उसके हवाले से जो रोज़मर्रा मसाइल हैं उसके मुतल्लिक़ वीडियो बनाना। आप सब लोग अपने जो कॉमन किस्म के सवालात हैं वो वीडियो के कमेंट के अंदर भेज सकते हैं ताकि हम अगली आने वाली वीडियो में उसके मुतल्लिक़ कोई ना कोई बात करें। आज एक इंतहाई अहम मसला, जब हम इस दुनिया में रह रहे हैं, इस मुआशरे में रह रहे हैं, लोगों के साथ हमारा लेन देन है, इसके अंदर हम कभी उधार लेते हैं, उधार देते हैं, ईमानतन किसी के पास कोई चीज़ रखवाते हैं, कोई हमारे पास इमानत रख के चला जाता है। हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमेशा एक दूसरे के मोहताज रह जाते हैं। जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है कि हम अपने मामलात के लिए एक दूसरे शख्स से मदद लें, उसकी मदद करें। लेकिन बाज़ औक़ात हम जब नेक नीयती के साथ किसी की मदद करते हैं, किसी को कोई उधार रकम देते हैं या इमानत के तौर पर किसी के पास कोई रकम रखते हैं और बाद में वो शख्स उस रकम की वापसी के वक्त अगर कोई ऐसी बात करे कि जिससे हम परेशान हों और हमारे लिए मुश्किल हो कि हम उसको किस तरह उस रकम को वापस हासिल करें, तो आज इस सेशन का मकसद आपको इसी चीज़ के बारे में आगाह करना है कि अगर कोई ऐसा मसला हो जाए तो उस मसले को किस तरह हल किया जाए। ख़ास तौर पर एक चीज़ आप जहन में रख लें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शरीयत ने हमें बता दी हैं। जब हम उन शरीयत के जो तकाज़े हैं उनसे दूर जाएंगे और शरीयत के ऊपर अपने शर्म व हया और अपने बनाए हुए असूलों को तरजीह देंगे तो मसले मसाइल तो आएंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि शरीयत के मुताबिक हमें हुक्म है अल्लाह ताला का कि जब भी हम आपस में लेन देन करें तो उसको तहरीर कर लिया करें, जो सबसे एक बेहतरीन सूरत हाल होती है। लेकिन बाज़ औक़ात हम ज़बानी लेन देन कर लेते हैं। तो पहला मशवरा मेरा आप लोगों को यही है कि जब भी कभी आप आपस में कोई लेन देन करें तो उसको एक तो तहरीरी शक्ल में लेकर आएँ। लेकिन अब तहरीरी शक्ल में क्या लेकर आएँ, तो मैं आपको आसान तरीन अगर इसका तरीक़ाकार बताऊं कि आज कल के दौर में सबसे जो आसान और बेहतरीन तरीका, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हों जो अभी तक बैंक अकाउंट जिन्होंने ना खुलवाया हो, तो किसी को भी रकम देते वक्त जो उधार के तौर पर दे रहे हैं, आपका पहला तकाज़ा ये होना चाहिए कि जनाब ठीक है, ये रकम जो आपको चाहिए हम आपको दे देते हैं। हम कारोबार के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम किसी और मकसद के लिए जो रकम है वो किसी न किसी शख्स को दे रहे होते हैं और बाद में हम उस पर तंग हो रहे होते हैं जब उसकी वापसी की बात हो। तो सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है? सबसे बेहतरीन तरीका है बैंक चेक। कोशिश करें कि जब भी आप लेन देन करें तो ज़मानत के तौर पर, लेकिन ज़मानत के तौर पर अगर चेक लेंगे वो फिर आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा, कुछ ऐसी बातें जो शायद अभी आपको स्टेज पर समझना है। आप उससे एक सादा चेक जिसके ऊपर उसके दस्तखत हों, वो उसके ऊपर अमाउंट लिखा हो, और जहाँ तक बात है उस तारीख़ की कि जिस तारीख़ को उस अमाउंट की वापसी होनी है, अगर तो वो 6 महीने के अंदर अंदर किया तो फिर आप उसको तहरीर कर लें। अगर वो 6 महीने से ज़्यादा किया तो फिर आप उसकी तारीख़ तहरीर ना करें, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी चेक के मामले में किसी के ख़िलाफ़ कोई भी कानूनी कार्रवाई करते हैं तो चेक के मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए एक ख़ास अरसा है कि उस अरसा के अंदर अगर हम उस चेक को, उसकी तारीख़ जो उस पर लिखी गई होती है उससे अंदर अंदर अगर हम बैंक में पेश कर दें और बैंक से वो चेक डिसऑनर हो जाए तो सिर्फ इसी सूरत में हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। वैसे आम तौर पर हम ऐसे किसी शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते। वो वक्त के साथ साथ डेफिनेटली मैं कुछ चीज़ें बताता रहूँगा। लेकिन जो पहली चीज़ अभी आपको समझानी है वो क्या है कि जब भी किसी शख्स के साथ आप कोई भी लेन देन करें तो सबसे पहले जो सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार है उससे आप बैंक चेक, क्योंकि अगर आपके पास बैंक चेक होगा तो कल को इसकी रिकवरी का दावा आसान है और बैंक चेक को साबित करना
بہت آسان، اور اس سے رقم وصول کرنا اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ سمری سوٹ کی صورت میں ڈسٹرکٹ کورٹ کے پاس آرڈر 37 کا دعویٰ لگا کر ہم نہ تو صرف بینک چیک جو ہوتا ہے اس کا جو رقم ہے اس کو ریکور کر سکتے ہیں، بلکہ 489F پاکستان تعزیرات پاکستان جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس کے تحت ہم اس شخص کے خلاف ایک کرمنل کارروائی کر کے اس کو سزا بھی دلوا سکتے ہیں کہ جو شخص اپنے وعدے سے پھر کے ہمارے لیے ہوئے پیسے پر ہمیں کو تنگ کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے خلاف یہ کارروائی کر سکتے ہیں۔ تو میں اگین یہی کہوں گا کہ اگر کوئی بڑا اماؤنٹ ہے اور کوئی شخص کہتا ہے جی میرا تو بینک اکاؤنٹ ہے نہیں، تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اسے کہیں جی ٹھیک ہے پھر بینک اکاؤنٹ کھلوا کے مجھے بینک چیک دو تاکہ مجھے پتہ ہو۔ اس طرح اس کو کور کرنا زیادہ آسان ہے۔ بٹ اگر پھر بھی کوئی ایسی صورتحال ہو کہ جہاں پر آپ کے پاس کوئی بینک چیک کی آپشن نہ آ رہی ہو تو پھر ایک پرومیزری نوٹ ہوتا ہے۔ اب میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ پرومیزری نوٹ آپ بنوا تو لیتے ہیں لیکن وہ نامکمل ہوتے ہیں۔ پرومیزری نوٹ پر باقاعدہ سائن، انگوٹھا، نوٹری پبلک سے اس کی اٹیسٹیشن، اس کے اوپر جو ٹکٹ ہوتی ہے ان تمام جو ٹکٹس کے اوپر اس کو کینسل کیا جانا، اور کینسل کیے جانے کے ساتھ جتنا اس کا ویلیو ہے پرومیزری نوٹ کا اس اماؤنٹ کا ٹکٹ، یہ ایک الگ لیکچر میں آپ کو بتا دوں گا۔ بٹ آج مین چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی کبھی کسی کو ادھار رقم دے تو چیک کے ذریعے سے دیں، اور اگر کوئی چیک پر دی ہوئی رقم آپ کو واپس نہ کرے تو اس چیک کے ذریعے سے آپ اس شخص کے خلاف سول اور کرمنل کیا دونوں کارروائیاں ہو سکتی ہیں؟ بالکل دونوں کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ سول کارروائی کے ذریعے سے آپ کو آپ کا جو دیوانی مقدمہ جس کو ہم کہتے ہیں آپ کو آپ کی رقم واپس ملے گی، اور کرمنل کارروائی کے ذریعے سے اس کے خلاف باقاعدہ مقدمہ چلے گا جس میں اس کو سزا ہوگی کہ آپ نے اپنے وعدہ سے خلافی کیوں کی، آپ نے ایک چیز جو آپ کو امانت کے طور پر دی گئی تھی، آپ نے ایک رقم جو لی تھی اور اس کو واپس کرنا تھا، آپ نے اس کو واپس کیوں نہیں کیا۔ اب اس میں ادھار رقم اور امانت میں خیانت میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، یہ میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاتا رہوں گا، کیونکہ اس میں جو 406 کا پرچہ ہے وہ امانت میں خیانت، وہ صورت میں جب آپ نے چیک نہ لیا ہو اور کوئی اور معاملہ ہو تو پھر ہم 406 کی طرف جائیں گے۔ لیکن ابھی تو ایک چیز کلیئر کر لیں کہ ہمارا لین دین چیک پہ ہو، چیک پہ نہ ہو تو پرومیزری نوٹ پہ۔ پرومیزری نوٹ ایک سادہ سا ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو ہر کچہری میں اویلیبل ہوتا ہے۔ جب بھی آپ آپس میں لین دین کریں تو کچہری میں گواہوں کی موجودگی میں اس کے اوپر جو ہے آپ ٹکٹ لگا کر ٹکٹ کے اوپر جو دستخط وغیرہ بھی کریں، اس کو باقاعدہ گواہوں کے دستخط، انگوٹھا بہت زیادہ ضروری ہے، اس شخص کا انگوٹھا وغیرہ لگوا کے اس پہ جو رقم آپ نے اس سے لینی ہے وہ رقم اس کا اس کے اوپر اندراج کر دیں، جس تاریخ کو آپ نے وہ رقم لینی ہے اس تاریخ کا اس کے اوپر اندراج کر دیا جائے۔ تو اس کے بعد اگر کل کو وہ شخص انکاری ہو تو آپ اس کی بیس پر پھر وہی آرڈر 37 کا دعویٰ کریں گے، اور آرڈر 37 کے دعوے میں آپ کو وہ کاغذات، وہ اس کا بڑا آسان سا حل جو ہے وہ آپ کو اماؤنٹ آپ کا مل جائے گا۔ تو یہ تو ہے کہ دیتے وقت کی احتیاط آپ نے کرنی ہے۔ اگر دونوں آپشنز موجود نہ ہوں تو کوئی آپ اس سے اسٹیمپ پیپر کے اوپر، اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھوا لیں کہ آپ نے اس کو کتنا اماؤنٹ دیا ہے اور وہ کب آپ کو واپس کرے گا، کیا وہ کاروبار کے لیے، کس کے لیے۔ تو وہاں پہ آرڈر 37 کا دعویٰ تو نہیں لگے گا، لیکن سمپل ریکوری سوٹ میں آپ کے پاس کچھ ثبوت تو ہو کہ آپ نے وہ اماؤنٹ اس کو دیا ہے، کس بنیاد پر دیا ہے، جس بنیاد پر آپ اس سے وہ اماؤنٹ واپس کلیم کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو آپ اماؤنٹ دے چکے ہیں پھر وہی بات ہے، اگر وہ چیک کے اوپر دیا ہے یا پرومیزری نوٹ کے اوپر تو سب سے بہترین آرڈر 37 CPC اس کا دعویٰ کریں ڈسٹرکٹ کورٹ میں، 489F پاکستان پینل کوڈ کرمنل مقدمہ بھی کریں۔ ایک اور میں آپ کو چیز بتاتا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جعلی فرضی کاغذات بنوا لیتے ہیں، اور جعلی فرضی کاغذات کے ذریعے سے آپ کے خلاف مقدمے بھی کرتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ خار کرتے ہیں، اور آپ بس اسی پہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جی میری مقدمے سے جان چھوٹ گئی۔ لیکن پھر آپ اس کو اس طرح دعوت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آج آپ نے اتنا مجھے خار کیا، میں نے جان چھڑوائی ہے، مشکل کل کو پھر کوئی اور دعویٰ کر لو میں پھر خار ہوتا رہ جاؤں گا۔ اس کا کوئی حل ہے؟ بالکل اس کا کوئی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص آپ کے خلاف جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو در حقیقت وہ آپ کے خلاف ایک عدالت میں بیان حلفی، دعوے بغیر بیان حلفی کے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب بھی آپ کے خلاف کوئی دعویٰ ہوتا ہے اور وہ ثابت ہو جائے کہ وہ غلط تھا اور خارج ہو جائے تو اس کا مطلب ہے وہ بیان حلفی جو تھا وہ بالکل جھوٹا تھا، تو آپ اس پر کارروائی کر سکتے ہیں کہ جناب اس نے میرے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ کیا تھا، لہٰذا اس کے خلاف فوجداری یا کرمنل کارروائی کی جائے کہ اس نے کیوں میرے خلاف یہ جھوٹا مقدمہ کیا۔ تو اگر کوئی شخص آپ کے خلاف جھوٹے مقدمہ کرتا ہے تو اس مقدمے سے بریت، اس سے آزادی ہی آپ کا اصل حق نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کے خلاف کارروائی بھی آپ کا حق ہے۔ اگر وہ پولیس کی طرف سے ہو کرمنل مقدمے میں تو وہاں پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج کیونکہ ہمارا جو مین موضوع ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے خلاف جھوٹا دعویٰ کرتا ہے ادھار کے حوالے سے، اگر آپ کسی کو ادھار دیتے ہیں تو کون کون سے قانونی تقاضے آپ نے پورے کرنے ہوتے ہیں، چیک کے ذریعے سے، پرومیزری نوٹ کے ذریعے سے، اسٹامپ پیپر کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ جو زبانی
گواہان ہیں ان کی مدد سے بھی اپنے دعوے کو ثابت کر سکتے ہیں۔ سول مقدمہ بھی ہو سکتا ہے اور اس پہ کرمنل مقدمہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے پیسوں کو ریکور کرنا چاہتے ہیں تو۔ ایک اس میں آپ کو بات بتاتا چلوں جو اکثر ہمارے وکلاء حضرات کرتے نہیں ہیں دعوے کے وقت، جس کا نقصان ڈیفینیٹلی کلائنٹ کو ہوتا ہے، وہ یہ چیز ہے کہ جب بھی آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کے لیے ایک چیز جو بہت سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس میں ایک چیز ہم اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں۔ انٹرسٹ، کچھ لوگ اس کو سود کہتے ہیں، لیکن قانون اس کو انٹرسٹ کا لفظ دیتا ہے۔ یہ انٹرسٹ ہے کیا اور انٹرسٹ سے فرق کیا پڑتا ہے، یہ اس کا دعوے میں ذکر کہاں سے آئے گا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک آسان سی اس کی مثال دیتا ہوں۔ آپ سب لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ پچھلے سال گولڈ کی قیمت کیا تھی، تو محرم کی ہی بات کر لیتے ہیں۔ پچھلے سال محرم میں گولڈ کی قیمت کوئی 1,35,000 روپے کے قریب تولہ تھی۔ آج گولڈ کی قیمت 2,10,000 روپے تولہ پہ ہے۔ تو مطلب اگر کسی شخص نے پچھلے سال 1,35,00,000 کا سونا خریدا ہوتا تو آج وہ 2,10,00,000 روپے کا ہوتا۔ تو جب آپ نے کسی کو پچھلے سال 1,35,00,000 دیا ہے تو آج اگر آپ کو 1,35,00,000 ہی ملے تو اس کی تو قوت خرید کم ہو چکی ہے۔ آپ اس کو ڈالر میں کنورٹ کریں، اس وقت ڈالر کا ریٹ اور تھا، آج ڈالر کا ریٹ اور ہے۔ آپ اس کو پیٹرول کی قیمت میں کریں کہ اس وقت اس پیسے سے کتنا پیٹرول آتا تھا، آج کتنا پیٹرول آتا ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ جو پیسہ ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ تو جب بھی کبھی آپ نے ایسا کوئی بھی دعویٰ کرنا ہے جس میں کسی ادھار رقم کی ریکوری یا کسی بھی ایسے اماؤنٹ کی ریکوری کا دعویٰ کرنا ہے، تو 3 قسم کے انٹرسٹ آپ نے عدالت سے مانگنے ہیں، اور عدالت کا حکم اگر آپ کے حق میں آیا ہو تو آپ نے باقاعدہ طور پر دیکھنا ہے کہ عدالت نے آپ کو وہ حق دیا کہ نہیں دیا۔ اگر نہیں دیا تو آپ آگے جا کر اس کے خلاف اپیل کریں کہ جناب یہ میرا حق بنتا ہے، پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، پیسے کا جو ویلیو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا مطلب، کیا کب، کون سے کہ جس دن وہ رقم واجب الادا تھی تب سے مقدمہ دائر کرنے تک کا انٹرسٹ، پھر مقدمہ کون سا پاکستان میں 1-2 مہینے میں ہو جانا ہے، یہ 2-4-5 سال میں ہوگا، تو مقدمے کی دائرگی کے دوران جو وقت ہوگا اس کا انٹرسٹ۔ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ عدالت فیصلہ کرے گی تو آپ کو پیسے مل جائیں گے؟ نہیں، پھر آگے اپیل میں جانا ہے، ڈگری کی ایگزیکیوشن رکنی ہے، کرتے کراتے شاید سپریم کورٹ تک معاملہ چلا جائے۔ تو ایسی صورت میں ایک میں آپ کو اگر آسان سی مثال دوں کہ سن 2000 میں آپ نے کسی کو 1,00,000 روپے دیا تھا، اور اگر وہ 1,00,000 روپے آج آپ کو 2023 میں ملے واپس، تو کیا سن 2000 کا 1,00,000 اور آج کا 1,00,000 روپے ایک ہے؟ اس وقت 1,00,000 روپے کی کتنی ویلیو تھی اور آج 1,00,000 روپے کی کتنی ویلیو ہے؟ آپ کو بڑا کلیئر ہو جائے گا کہ ہاں یار اس طرح تو بہت فرق ہے۔ تو کم از کم جو انٹرسٹ کا ایک میں سادہ سا اگر آپ کو بتا دوں، کچھ اتنا کہ بنتا ہے کہ 7 سال میں جو آپ کا اماؤنٹ ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اتنا ضرور ہو جائے گا کہ جو 1,00,000 تھا 7 سال کے بعد کوئی 2 سال میں، ایک رف بتا رہا ہوں، اتنا نہیں، اس سے ہٹ کے بھی ہوتا ہے بعض کو، عدالت کی مرضی ہوتی ہے عدالت کتنا انٹرسٹ ریٹ لگاتی ہے، لیکن ایک عام اگر میں زبان میں سمجھانے کے لیے، تو جو 2000 میں 1,00,000 تھا وہ 2007 میں 2,00,000 ہوا، 2014 میں 4,00,000 ہوا، 2021 میں 8,00,000 ہوا، اور اس کے بعد 2028 میں جا کے وہ 16,00,000 روپے ہو جائے گا۔ تو کم سے کم میرا بھائی کچھ تو فائدہ ہو رہا ہے نا آپ کو۔ تو جب بھی دعویٰ، اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یہ باقاعدہ طور پر عدالت کو کہتے نہیں، عدالت انٹرسٹ آپ کو دیتی نہیں ہے، اور اگر آپ عدالت اپنے فیصلے میں انٹرسٹ کا ذکر نہ کرے تو آپ کا حق چلا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے انٹرسٹ لینا ہے رقم واجب الادا سے مقدمہ دائر تک، مقدمہ دائر سے مقدمے کے فیصلے تک، مقدمے کے فیصلے سے آپ کو وہ اماؤنٹ ملنے تک۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا لین دین، یہ کاروبار، یہ روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ تو اس کے حوالے سے مختلف انشاءاللہ ایک، جیسے میں نے آج آغاز کیا ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو اس کے حوالے سے آگاہی دیتے رہیں گے۔ مزید میں نے اس پہ اپنا نمبر بھی شیئر کر دیا ہے کہ جو قانونی مشورے یا کوئی اگر ایسا کوئی معاملہ ہو کسی کو، تو آپ اس کے لیے اس دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے جو ہے قانونی امداد یا مشورہ اس پہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔